अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज व्लॉग में कुछ अदालती मामलात हैं जो ज़रा डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कुछ थोड़ा सा इनको इजी करके आपके सामने रखूं, क्योंकि केस हैं बहुत सारे और मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, और फिर उनकी ज़ेली जो दरख्वास्तें हैं वो भी चल रही हैं साइमल्टेनियसली। तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ औक़ात कि किस केस की बात हो रही है और उसकी कौन सी वाली दरख्वास्त के ऊपर किस हवाले से फ़ैसला आया है वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो मुझे भी महसूस होता है बाज़ औक़ात, तो ज़ाहिर है आप लोगों को भी होता होगा। बहरहाल, आज जो एक अहम केस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि साइफर केस में स्टे देने के लिए दरख्वास्त की गई थी इमरान खान साहब के वकला की तरफ से। इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि जी कोई ज़रूरत नहीं है स्टे देने की, और उन्होंने ट्रायल जारी रखने का हुक्म जारी किया था। जिसके बाद इमरान खान साहब के वकला ने इसी फैसले के खिलाफ जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया था, एक और अपील दायर कर दी थी, इंट्रा कोर्ट अपील, यानी कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में ही अपील सुनी जाएगी लेकिन कोई और बेंच सुनेगा। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। तो इस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच ने आज जो है वो इस केस की समाअत की है। इसके अंदर 2 रुकनी बेंच में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफ़त साहिबा जो हैं उन्होंने, इन 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। और सबसे बड़ी खबर इस सिलसिले में जो आज आई है वो ये कि साइफर केस ट्रायल पर उन्होंने स्टे दे दिया है, यानी मजीद कार्रवाई से फ़िलहाल रोक दिया है। ये बड़ी अहम खबर है कि साइफर केस जो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा था उसमें मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है और स्टे मिल गया है। अच्छा, अब इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये उस वक्त हुआ है जब हम देख रहे हैं कि कल ऑलरेडी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब पर गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। यानी अगर इस केस का ट्रायल रुक भी जाए, इसमें ज़मानत भी हो जाए, तब भी इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दूसरे केस में ऑलरेडी गिरफ्तार है। एक चीज़ वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि अगले वीक में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में वो भी फिक्स हो सकती है। तो काफ़ी उम्मीद थी कि उसमें ज़मानत हो जाएगी। अगर उसमें ज़मानत हो जाती है, इधर से ट्रायल भी रुका हुआ है, तो इमरान खान साहब के लिए ये काफ़ी बड़ा रिलीफ हो जाता। लेकिन चूंकि अभी ये फैसला नहीं है कि इमरान खान को बाहर लेके आना है, तो इसलिए अलकादिर ट्रस्ट केस में ऑलरेडी काम पक्का कर लिया गया था गिरफ्तारी डालकर। और उसके बाद आज जब 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला आया तो 2 रुकनी बेंच ने मेरिट के ऊपर इसका फैसला देते हुए कहा कि जी स्टे रोक दिया जाए। उन्होंने ऐसा भी खफगी का भी इज़हार किया कि ऐसे भी क्या गैर मामूली हालात हैं कि जेल के अंदर जो है वो ट्रायल किया जा रहा है और इस तरह से ट्रायल किया जा रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस शो की और फिर स्टे भी दे दिया। इसमें अब 2-3 बातें पता चलती हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, आखिर उनके जो फैसले हैं उनकी हैसियत क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आप एक लीडिंग जो हाई कोर्ट है उसको उसके चीफ जस्टिस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। आपका तो जो फैसला है वो बड़ा मुकद्दम और आइन और क़ानून का बड़ा एक तरह से अक्कास होना चाहिए। लेकिन ये क्या वजह है कि आमिर फारूक साहब का हर फैसला किसी भी दूसरे बेंच के आगे या किसी भी दूसरी कोर्ट में जाके टिक ही नहीं रहा है, उड़ा के फेंक देते हैं उसको। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो सुकम है ना उनके फैसलों में। क्या ऐसी वजह है? सुप्रीम कोर्ट में उनका जो फैसला जाता है सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, और आज तो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट बेंच ने ही उनका फैसला जो है उड़ा दिया। इससे पहले यही फैसला, यही दरख्वास्त जो थी वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने भी रखी गई थी और उन्होंने इसको जायज़ करार दे दिया था और स्टे इसका नहीं रखा दिया था। और आज वही दरख्वास्त है वो पहली ही समाअत में स्टे पर आ गई है। तो क्या फिर इस बात को समझा जाए? ये जो सवाल उठाते हैं फिर पीटीआई के वकला के जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, ये इमरान खान साहब के खिलाफ फिर कोई बोझ रखते हैं, ये मेरिट पर फैसले नहीं करते हैं, बायस्ड हैं, ये जानबूझकर इमरान खान के तमाम केसेस को सुनते भी खुद हैं, फिर उनको जल्दी समाअत के लिए फ़िक्स नहीं करते, फ़िक्स कर लेते हैं तो उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लेते हैं, फ़ैसला महफूज कर लेते हैं तो कई कई हफ्ते गुजार देते हैं, फ़ैसला नहीं आता। और फैसला आता है तो उस वक्त आता है जब वो गैर मौसर हो जाए या इमरान खान को उसका बराह रास्त रिलीफ ना मिल सके। और फिर उसके बाद वो फैसला भी ऐसा गलत फैसला होता है कि जब वो किसी और अदालत में जाता है तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाता और वो उड़ जाता है। तो अब ये बात बिल्कुल साबित होती चली जा रही है। इसमें आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले इन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ने जब शीशे तोड़कर 9 मई को गिरफ्तार किया था, तो वो जो उनका गिरफ्तारी थी जायज़ करार दी थी आमिर फारूक साहब ने,
لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے وہ غیر قانونی قرار دے دیا اور اڑا کے رکھ دیا تھا ان کا یہ فیصلہ. اگر یہ اس وقت حرکت نہ ہوئی ہوتی تو شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا اور یہ سارا جو اتنا پھیلا معاملہ یہ شاید اتنا بنتا ہی نہ یہ سارا معاملہ. لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے کہ انہوں نے اس 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس کو غلط قرار نہیں دیا, قانونی قرار دیا, جس کی وجہ سے پھر یہ آگے سارا آپ نے پھڈا دیکھا, انتشار دیکھا ملک میں. تو یہ ایک جو عامر فاروق صاحب کے فیصلہ صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس سے پہلے جو وہ گھڑی کا معاملہ تھا اس کے اوپر جو ٹرائل چل رہا تھا اور جو دیگر ٹرائل چل رہے ہیں, ہر ٹرائل کے اوپر یہ یہی معاملات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے سلسلے میں. تو اب یہ کافی آبویس بات ہو گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے فیصلے قانونی طور پر کمزور ہیں جس کی وجہ سے اور کسی عدالت میں ٹک نہیں پاتے, بلکہ ان کا اپنا ایک ذاتی تعصب بھی جو ہے وہ اب چیخ چیخ کر بول رہا ہے ان کے فیصلوں میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور آپ کو میں بات بتا دوں کہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے اوپن ٹرائل کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی اب بڑی سیریس آبزرویشن آ چکی ہیں. یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ ٹرائل اوپن ہوگا, اس کو بند ٹرائل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس سے تو پھر سب چیخ رہے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ ٹرائل نہیں ہو رہا, اور 4-5 لوگ آپ خاندان کے بلا کر ساتھ بٹھا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو گیا. یہ تو اس کی کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی. تو میڈیا کو بھی رسائی ہونی چاہیے اور اس چیز کو انشور کیا جانا چاہیے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہو کہ کیا آخر اس میں ایسا مل گیا عمران خان کے خلاف کہ کوئی سزا سنائی جا رہی ہے, یا کوئی اگر فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے. تو بالکل جب آپ بند کمروں میں کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہر کوئی سوال اٹھاتا ہے. ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ نیب نے بھی جو ان کی القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری ڈالی تھی اس سلسلے میں جج محمد بشیر صاحب کو بھی آج بتایا گیا کہ جی ملزم کو ہم آپ کی عدالت میں نہیں لے کے آ سکتے, آپ کو ہی ملزم کے پاس جیل جانا ہوگا. تو میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے جج ذوالقرنین حسنات صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اب الیکشن کمیشن نے بھی پیش ہونا ہے, اور اب لگ رہا ہے کہ جج محمد بشیر صاحب بھی پیش ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو بھی وہاں پہ ہی پہنچا دیا جائے گا کہ سب عمران خان کے دربار میں جو ہے وہ جا کے حاضری دے. تو عجیب تماشا ہے, قانون کا مذاق ہے بھائی. جدھر عدالت لگی ہوئی ہے لے جائیں آپ ملزم کو اور پیش کریں اور کریں اس کے خلاف جو کارروائی آپ نے کرنی ہے. لیکن اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بند کمروں میں چھپ چھپا کر کیا آپ نے کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں. اور ابھی سائفر کیس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کے اوپر ہی عدالت کو مطمئن نہیں کر پائی حکومت, اور اب القادر ٹرسٹ کے سلسلے میں بھی یہی نوٹیفیکیشن وزارت قانون نے جاری کر دیا ہے کہ جناب جیل ٹرائل ہوگا. حالانکہ یہ بھی ایک آبزرویشن سامنے آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ تو خود عدالت نے کرنا ہوتا ہے, انتظامیہ تو یہ فیصلے نہیں کرتی. تو آپ کس چکر میں ہر فیصلے کے اوپر لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ ہی تشریف لے جائیں, ادھر ملزم نہیں ادھر آ سکتا, ایک بندے کو یہ لوگ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی اب بظاہر فی الحال جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق جیل ٹرائل ہی ہوگا, اور جج محمد بشیر صاحب جو ہیں ان کو جانا پڑے گا عمران خان صاحب کے حضور. اور دوسری طرف یہ بھی اب چیز واضح ہو رہی ہے کہ آگے چل کر اس میں میڈیا کے نمائندوں کو بھی اجازت ہوگی, فیملی کو بھی اجازت ہوگی. اگرچہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے بجائے ٹرائل جو ہے وہ کورٹ میں ہو, لیکن کم از کم اوپن ٹرائل ضرور ہوگا کہ اور بھی لوگ اس میں جا کر اس کی ساری کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ساری جو کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے جو اب تک کی کارروائی ہوئی ہے سائفر کیس میں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اٹھایا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ ابھی فی الحال تو صرف سٹے دیا ہے, لیکن اگر جیل ٹرائل کے خلاف فیصلہ ہی آ جاتا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ایسی صورت میں جتنی کارروائی ہوئی ہے سائفر کیس کی وہ ساری کی ساری کالعدم قرار دے دی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو پھر جتنی آلریڈی کارروائی ہو چکی ہے سائفر ٹرائل کی وہ ساری کالعدم قرار دے دی جائے گی, وہ کیس دوبارہ سے 0 ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر جمعرات کو ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ جو سارا ابھی تک سائفر کیس ہے وہ اڑ کے رہ جائے گا, جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق. باقی اب انٹرسٹنگلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے اب یہ جو کیسز بنائے ہوئے ہیں, توشہ خانہ کا بھی بنایا ہوا ہے, القادر کا بھی بنایا ہوا ہے. القادر کے اوپر تو ایک الگ سے میں ویڈیو بھی کروں گی, لیکن جو یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ان کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو خود چیئرمین نیب ہیں انہوں نے بھی توشہ خانہ سے ماشاءاللہ چشمہ بددور ایک گھڑی لے رکھی ہے.
تو کیسا لگا آپ کو یہ جان کر کہ یعنی میں نے خود ایک گھڑی توشہ خانہ سے لی ہے اور ایک دوسرے شخص کے اوپر میں نے مقدمہ بنایا ہوا ہے کہ اس نے توشہ خانہ سے گھڑی کیوں لی ہے اور لے کے بیچی کیوں ہے. تو جناب یہ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں. اس کے آگے میں کیا مزید بات کروں, خود شرم آتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. بہرحال جی, چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ بھی توشہ خانہ زدہ ہیں اور خود بھی گھڑیاں لے چکے ہیں, اور اس کے بعد اب جو انہوں نے اس پر ریفرنس بنائے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر القادر ٹرسٹ کا ہے اور توشہ خانہ کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ 30 دن کا ریمانڈ ہے جو نیب آرڈیننس کے تحت, تو فی الحال فوری طور پر نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی ضمانت اس میں ہو سکے گی. البتہ ایک آپشن جو موجود ہے وہ یہ کہ آلریڈی جو ان کی ضمانت بحالی کی درخواستیں تھیں, جو کہ ہمیشہ کی طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگائی نہیں تھی, فکس نہیں کی تھی, ان پہ فیصلے نہیں سنائے ہوئے تھے, تو وہ اگر درخواستیں بحال ہو جاتی ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن ادروائز جو اگر ریمانڈ مل جاتا ہے عمران خان صاحب کا تو پھر اس صورت میں 30 روزہ یہ ریمانڈ ہوتا ہے. اور لاسٹلی میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہ جی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ ایک فیصلہ 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے دیا, اور اس بینچ کے مطابق جو ملٹری ٹرائلز تھے سویلینز کے وہ بالکل کالعدم قرار دیے گئے, آئین سے متصادم قرار دیے گئے, اور ملٹری عدالتوں میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. تو یہ فیصلہ ابھی چند دن پہلے آیا تھا 5 رکنی. اس کے بعد سے ابھی تک میں نے تو پہلے بھی سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں اس فیصلے کے بعد سے اب تک جو لوگ ان کی تحویل میں تھے فوج کی, انہیں کیوں نہیں ریلیز کیا گیا. یہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, اور الٹا ہم ایک نئی کیمپین دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیمپین ہے کہ کسی بھی طرح دوبارہ سے ملٹری ٹرائلز کو قانونی قرار دلوایا جائے, اور جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل ہونے ہیں, 9 مئی کے مقدمات کے لوگوں کے ٹرائل ہونے ہیں, سیدھی بات میں اگر کروں تو ان کو جائز قرار دیا جائے. اب اس کے لیے جو کیمپین ہے اس میں ہمیں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو PMLN کے لوگ ہیں وہ مختلف ٹاک شوز میں جا کر اس بات کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, اس کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائلز ہونے چاہیے 9 مئی کے لوگوں کے, پہلی چیز. دوسرا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پریس کانفرنسز بھی کروائی جا رہی ہیں شہداء کے طرف سے کہ جی ملٹری ٹرائلز ہونے چاہیے, تو وہ بھی ایک ہمیں آپشن نظر آ رہا ہے. پھر تیسرا, اب ایک اور جو کارروائی ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ سینٹ میں کل ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اس سلسلے میں, جنہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور اس بات کی حمایت میں قرارداد منظور کی ہے کہ جناب ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ ہونے چاہیے دہشت گردوں کے, اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو آئینی قرار دیا جائے. اور اس سلسلے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت کم لوگ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے جو ایوان کے اندر تھے, اور صرف 3 لوگ جو تھے انہوں نے حمایت میں کوئی ووٹ نہیں دیا, 3 لوگوں نے خلاف ووٹ دیا, اور شاید 8 یا 9 ممبرز نے اس کی حمایت میں ووٹ کیا تھا جو قرارداد ہوئی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 100 ہوتی ہے ممبر کی اسٹرینتھ سینٹ کی, تو اس میں سے 9 صرف لوگوں نے اس کی حمایت میں دیا ہے, کیونکہ لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے ایوان میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی. اب اس کے اوپر بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کی ایک سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی صاحبہ, اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن ہیں, ہمشیرہ ہیں. انہوں نے آج سینٹ میں اس کے اوپر آواز اٹھائی. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یہ ویسے بھی سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے. دوسرا, انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ جس طریقے سے قرارداد منظور کی گئی ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے, کیونکہ اس وقت تو سینٹ میں موجود لوگوں کی تعداد ہی پوری نہیں تھی, تو کیسے آپ نے یہ قرارداد منظور کر لی. اور جب انہوں نے اس پہ کویسچن اٹھایا تو پھر اس کے بعد جو سینٹ کا اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا. تو سعدیہ عباسی صاحبہ کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں, انہوں نے آلریڈی جو PTI کے مختلف لوگ اس وقت قید میں ہیں, سینیٹرز ہیں اور قید میں ہیں, ان کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں یہ آواز اٹھائی کہ ان کو بھی سینٹ میں ہونا چاہیے, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا چیئرمین سینٹ سے کہ جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ جاری کیے جائیں تاکہ وہ لوگ سینیٹرز جو ہیں وہ آ کے ریپرزینٹ کر سکیں اپنی جماعتوں کو, اپنے لوگوں کو, تو وہ یہاں پر موجود ہونے چاہیے. تو جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN کی جو آفیشیل پالیسی ہے اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس کرتے نظر آ رہے ہیں, تو ان کی بہن بھی اسی طرح
بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب شہباز شریف صاحب یا اور جو اپوزیشن کے مختلف رہنما تھے یہ قید میں تھے تو اس وقت کے اسپیکر اسمبلی تھے اسد قیصر صاحب، ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جاتا تھا، بار بار کہا جاتا تھا کہ پروڈکشن آرڈر ان کے جاری کیے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہوئے بھی، کبھی نہیں بھی ہوئے لیکن کبھی ہوئے بھی. تو اب یہی جو ڈیمانڈ ہے وہ سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہیں وہ سینٹ میں کر رہی ہیں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے وہ سینیٹر ہوئی ہیں منتخب، اور وہ تھوڑا سا پارٹی پالیسی سے ہمیں ڈسٹنس پہ نظر آ رہی ہیں جسٹ لائک شاہد خاقان عباسی صاحب. باقی جی بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے پی ایم ایل این میں، اور وہاں پر بھی ان کو کچھ ایک سپیس ملے گی کہ وہ کوئی مشترکہ جس کو کہتے ہیں حکمت عملی کے تحت حکومت بنا سکیں، کوئی اتحادی حکومت بنا سکیں. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو باپ پارٹی ہے وہ بھی شاید اس میں ضم ہو جائے. اور جام کمال صاحب کا تو خیر آ چکا ہے ایک بیان سامنے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ایم ایل این میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی سرفراز بگٹی صاحب جو کہ اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر میں نگران نہ ہوتا تو میں پی ایم ایل این میں ہوتا. تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے وہ بالکل پی ایم ایل این ہی کی ایک ایکسٹینشن سمجھی جائے یا بی ٹیم سمجھی جائے. زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو تو یا تو باقاعدہ ہیں کھلے عام پی ایم ایل این کے، اور یا جو ہیں وہ انہی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پس پردہ. تو اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مجبوری سی ہے کہ جی میں نگران ہوں تو نہیں کہہ رہا ورنہ میں ہوں ادھر اکائی. تو وہ بتا رہے ہیں اپنا مائنڈ انہوں نے البتہ اپنا شو کر دیا ہے. تو یہ جی صورتحال دیکھتے ہیں بلوچستان سے کیا کچھ لے کے آتے ہیں نواز شریف صاحب. بلوچستان کے بارے میں لوگوں کا بڑا اوبویس سا ایک سٹانس ہوتا ہے کہ جناب بلوچستان وہیں جاتا ہے اسی پارٹی کی طرف دیکھتا ہے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد ہوتی ہے، اور باپ پارٹی تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کا باپ ہی وہ ہے. تو پھر اگر وہ ادھر شامل ہو رہے ہیں، اتحاد کرتے ہیں یا ضم ہوتے ہیں، ان اینی کیس اس صورت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر لاڈلا کون ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.